अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साड़ी मौजूद फखर में खुश आमदीद। जनाब, आज गुफ्तगू के आगाज़ से पहले आपको एक वाक़या सुनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो एक साहिब तर्ज अदीब की एक तहरीर है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। उनके मुताबिक दो दोस्त तवील अरसे के बाद मिल बैठे, हाल अहवाल हुआ, एक दूसरे की जो है वो ज़िंदगी के बारे में सवाल जवाब हुआ। तो इसी दौरान एक दोस्त ने दूसरे से पूछा कि और सुनाओ भाई, शादी वादी कर ली? तो दोस्त ने आगे से जवाब दिया कि हाँ जी, शादी हो गई है। फिर सवाल हुआ, लव मैरिज थी या अरेंज? जवाब मिला, अरेंज थी लेकिन लव की वजह से। उसने कहा जनाब, लव की वजह से अरेंज, क्या मतलब? उसने कहा जनाब, ये पहली जो है वो लव हुआ, लव के बाद अरेंज हुआ और अरेंज के बाद शादी हुई। तो फिर सवाल हुआ कि जनाब ये अरेंज कैसे हुई शादी? तो उसने जवाब दिया, कुत्ते की वजह से। और ये जवाब यकीनी तौर पर ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाला था, बल्कि इसका जवाब भी यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला था। लिहाजा सवाल हुआ, भाई ये कुत्ते की वजह से कैसे? तो उसके बाद उसने वो पूरी की पूरी अपनी रामकथा सुनाई दोस्त ने बताया कि जनाब, मैं रोज़ पार्क में जाता था वॉक करने के लिए और मेरे साथ मेरा कुत्ता भी साथ होता था और हम दोनों सुबह मॉर्निंग के लिए पार्क में जाते थे, वहाँ पर वॉक करते थे। इसी दौरान वॉक करते हुए हमें वो मिली और उसने मुझे देखते ही मुझसे कहा कि उसको मेरा कुत्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और साथ ही उसने ऑफ़र कर दी कि क्या आप इस कुत्ते को बेचेंगे? जिस पर मैंने उसके इनकार कर दिया, माजरत कर दी और कहा कि जनाब ये कुत्ता बराए फ़रोख्त नहीं है। और फिर ये रोज़ाना का मामूल बन गया। मैं वॉक करने जाता, वहाँ पर वो भी वॉक करने आती, वो मुझको देखती, कुत्ते को देखती, कुत्ते को ख़रीदने की ख्वाहिश का इज़हार करती, मैं उससे माजरत करता और हम आगे बढ़ जाते। फिर हुआ ये कि एक दिन अचानक इस बात का फैसला हुआ कि जनाब क्यों ना हम दोनों शादी कर ले और इस चक्कर के अंदर जो कुत्ता है वो हम दोनों की मुश्तरका मिल्कियत बन जाएगा और हम एक दूसरे के साथ भी रहेंगे और कुत्ते के साथ भी रहेंगे। लिहाजा हमने शादी कर ली और शादी के बाद हमारे यहाँ दो बच्चे हुए, एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई और उसके बाद हमने ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारना शुरू कर दी। लेकिन इस दौरान कुत्ता इंतकाल कर गया, कुत्ते की मौत वाक़या हो गई और कुत्ते की मौत के फौरी बाद मैं एकदम डर भी गया और सहम भी गया, क्योंकि कुत्ता मेरे और मेरी बीवी के दरमियान रिश्ते की एक बाइंडिंग फोर्स थी। अब चूंकि वो बाइंडिंग फोर्स मौजूद नहीं थी, लिहाजा खौफ का एक आलम क्रिएट होना यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था और अहम भी था। लिहाजा मैंने कुत्ते की मौत के बाद डरते डरते अपनी अहलिया से पूछा कि क्या वो जो कुत्ता जो अब जो है वो मर गया है, तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी या मेरा साथ छोड़ दोगी? जिस पर मेरी बेगम ने मुझे जवाब दिया कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, तुम मरहूम की आखिरी निशानी हो। यानी उसने कहा कि तुम मरहूम की आखिरी निशानी हो, तुम मेरे कुत्ते की निशानी हो, लिहाजा मैं तुमको नहीं छोड़ सकती। और इस तहरीर के जो अदीब हैं, जो राइटर हैं, वो मशहूर मज़ाहनिगार जनाब मुश्ताक यूसुफ़ी साहब हैं। और यकीनी तौर पर आप ये जानना चाहेंगे कि इस तहरीर की इस वक्त वजह नुज़ूल क्या थी। ये तहरीर मुझे उस वक्त याद आई जब मैंने आज सुबह उठने के बाद जब मैं अपने जो है वो रूटीन के कामों का आगाज़ किया और मैंने मुख्तलिफ वेबसाइट्स को विज़िट करना शुरू किया और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को चेक करना शुरू किया, तो मुझे एक आर्टिकल नजर आया। डेली टेलीग्राफ के अंदर एक आर्टिकल है जो जनाब इमरान खान साहब ने तहरीर किया है और उस तहरीर को पढ़ने के बाद मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि प्रोजेक्ट इमरान खान को वाइंड अप किए जाने के बावजूद, प्रोजेक्ट इमरान खान का जो कुत्ता है वो कब्र में होने के बावजूद भी इस वक्त ये जो मियाँ बीवी बने हुए थे, इनके रिश्ते के अंदर ना सिर्फ मौजूद है बल्कि ये बात अपनी जगह पर स्टैब्लिश होती हुई नजर आ रही है कि जनाब मौजूदा हालात उसी कुत्ते की आखिरी निशानी है जिसको हम दफन कर चुके हैं। और अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ें तो यहाँ पर एक जानिब इमरान खान साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद करते हुए नजर आते हैं और वहीं पर इस बात की ख्वाहिश का इजहार भी करते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल कुव्वत को मुसलसल नजरअंदाज करना पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के लिए भी बेहतर नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को चाहिए कि जनाब वो मौजूदा सूरत हाल का इदराक करे और वहां पर आकर खड़ी हो जहां पर पाकिस्तान की अवाम ने फैसला दिया है, यानी 8 फरवरी को। एक जानिब वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि
جناب وہ عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی جماعت کا ساتھ دینے پر تیار نہیں، تو دوسری جانب وہ گوڈے پکڑ کر پیر پکڑ کر عمران خان صاحب جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور جنرل عاصم منیر کے بوٹ کے اوپر جو ہے وہ ناک رگڑتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ بھائی جان ہم سے بھول ہو گئی، ہم کا معافی دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی پر عمل درآمد کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس جو آرٹیکل ہے اس کی تحریر کو پڑھیں تو یہ بات بھی بڑے واضح طور پر نظر آتی ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت فرسٹریشن کے عروج پر ہیں، اور یہ وہ فرسٹریشن ہے جو عمران خان صاحب سے کچھ ایسے فیصلے کرانے جا رہی ہے جو یقینی طور پر پاکستان اور پاکستان کی سیاست اور معاشرہ اور پاکستان کی ریاست تینوں کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہیں۔ عمران خان صاحب کے اس آرٹیکل کے اندر تین بنیادی نقطے ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ پر تنقید، دوسری چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر تنقید، اور تیسری IMF کے ساتھ مطالبہ جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF کے ساتھ ملنے والی امداد پر ہے، اور IMF سے ملنے والی امداد کے بل پر ہی موجودہ حکومت اپنے پیر جو ہے وہ جمانے کی کوشش کر رہی ہے، اور IMF کے ساتھ پروگرام میں جانے کے بعد ہی وہ انویسٹمنٹ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ لہٰذا یہی وہ ہائی ٹائم ہے جہاں پر اس IMF کے ساتھ ہونے والی ممکنہ ڈیل کو متاثر کرنے کے لیے دباؤ کے استعمال کیا جائے، اور اسی لیے ڈیلی ٹیلی گراف کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا گیا تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں اوورسیز یوتھیوں کے سامنے اس چیز کو پروجیکٹ کیا جا سکے کہ جناب پاکستان کے اندر ریمیٹنسز بھیجنا، پاکستان کے اندر کسی طرح کے بھی بزنسز کا آغاز کرنا، یا پاکستان کے لیے غیر ملکی امداد کی راہ ہموار ہونا، یا پاکستان کا کسی بھی انٹرنیشنل انگیجمنٹ میں جانا جو اس کا نتیجہ یہ نکلے جس کے نتیجے میں پاکستان مضبوط فوٹنگز کے اوپر کھڑا ہو جائے، وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ایجنڈا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اپنے اس ایجنڈے پر عمل درآمد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اسی لیے وہ اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جب صورتحال اس طرح کی ہو کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی عوام کے ساتھ تصادم میں ہو، تو اس صورت میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی حمایت پر انحصار کرتے ہوئے نجات حاصل کرنے کی کوششوں سے پاکستان میں کسی طرح کا کوئی استحکام نہیں آئے گا، اور اگر اس بحران سے باہر نکلنا ہے تو اس کا راستہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہ عوام کے مینڈیٹ کو بحال کیا جائے اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، جن میں وہ تمام کے تمام قیدی بھی شامل ہیں جن کے اوپر مقدمات اس وقت فوجی عدالتوں میں چل رہے ہیں، ریاستی اداروں کی آئینی فعالیت کو بھی بحال کیا جائے۔ یہ عمران خان صاحب نے اس کے اندر مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے جو جن کو ٹارگٹ کیا ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، اور اپنے اس کالم کے آغاز میں ہی جناب عمران خان صاحب اس حوالے سے یہ تحریر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آج پاکستان اور پاکستان کے عوام ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ تقریباً 2 سال قبل میری حکومت کے خلاف ایک انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کیا گیا، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک حکومت مارز وجود میں آئی، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی براہ راست مداخلت میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے سیاسی ماحول میں اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے میری پارٹی کی موجودگی کو ختم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ ہمارے انتخابی نشان کو واپس لے لیا گیا، ظلم، تشدد اور دیگر تمام ذرائع کے استعمال کیا گیا، اور فوج اور اس کی کٹ پتلیوں کے طور پر کام کرنے والی بے اختیار سویلین قیادت کو جو ہے وہ اقتدار میں لایا گیا، اور اس کے ذریعے ہمیں سنب کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن 8 فروری 2024 کو پاکستان کے عام انتخابات نے ان کے ڈیزائن کو مکمل طور پر ناکام کر دیا، کیونکہ پاکستان کے ان انتخابات میں ایک ایسی سیاسی جماعت جس کے پاس کوئی انتخابی نشان نہیں تھا، کوئی ایک انتخابی نشان نہیں تھا، اس کے باوجود بھی پاکستان کے عوام نے آزاد کے طور پر کھڑے میری پارٹی اور میری پارٹی کی حمایت یافتہ امیدواروں کو بھاری اکثریت سے ووٹ دیا، اور یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پاکستان کی جو عوام کی رائے کا جو
مذاق ہے وہ اڑانا تھا، کیونکہ اس کے بعد جو نتائج ہیں اس میں میری جماعت کی فتح کو شکست کے اندر تبدیل کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے اپنی من مرضی کی حکومت کو لائے۔ اور یہاں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو عوامی مینڈیٹ کو قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کی بجائے عوامی مینڈیٹ کا مذاق اڑانا اور عوامی مینڈیٹ کی توہین کرنے کو مناسب اختیار کیا گیا۔ تیسرے مرحلے پر جناب جو عمران خان صاحب ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا نظام انصاف اس وقت بہت ہی زیادہ دباؤ کا شکار ہے۔ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کو سلام پیش کرتا ہوں جو جبر کے اس دور میں نہ صرف کھل کر سامنے آئے ہیں بلکہ انہوں نے پاکستان میں نظام انصاف کو جو مذاق بنایا ہوا تھا اس کے چیتھڑے بھی اڑا کے رکھ دیے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ریاست کا رد عمل صرف پارٹی کارکنوں پر ہی نہیں بلکہ صحافیوں اور انسانی حقوق کے محافظوں پر بھی ہو رہا ہے۔ ایکس پلیٹ فارم پر مکمل پابندی کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے چیف جسٹس آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس غیر جانبدارانہ انصاف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام پائے گئے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کے اراکین عدلیہ کی آزادی کو تباہ کرنے کی کوشش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان تمام لوگوں کو مزید ریاستی جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے اپنے ان کلمات میں جو کالم انہوں نے ڈیلی ٹیلی گراف میں تحریر کیا ہے، یہ ایک مرتبہ پھر وہی کوشش ہے جس کے ذریعے سویپنگ سٹیٹمنٹس دے کر وداؤٹ اینی ایویڈنس عمران خان صاحب نے ریاستی اداروں اور ریاستی اداروں سے وابستہ اہم ترین شخصیات کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ مثال دیتا ہوں، آرمی چیف پر اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر اس بات کا الزام عائد کیا گیا ہے کہ جناب انہوں نے پاکستان کے اندر ہونے والے انتخابات میں انجینئرنگ کی ہے اور انتخابی نتائج میں تبدیلی کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے 8 فروری کے انتخابات کے بعد فارم 45 اور فارم 47 کی بنیاد کے اوپر سارے کے سارے جو انتخابی نتائج ہیں ان کے اوپر اعتراض کو فائل کیا تھا، اعتراض کو لے کر سامنے آئے تھے، لیکن انتخابات کے بعد انتخابی عذرداریوں میں پاکستان تحریک انصاف نے صرف 32 ایسی نشستیں ہیں جن کے اوپر جو ہے ان کے نتائج کو چیلنج کیا یا وہاں پر ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی۔ اس کے علاوہ ریسٹ آف دی جو سیٹس ہیں ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی بھی انتخابی عذرداری جاری نہیں کی گئی۔ جہاں تک فارم 47 یا فارم 45 کا تعلق ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے کو بھی سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا وارفیئر کے طور پر استعمال کیا اور کسی بھی حلقے کے اندر ایسے فارم 45 یا فارم 47 انتخابی عذرداریوں کے اندر ابھی تک متعلقہ عدالتوں میں نہ پیش کیے ہیں، اور نہ ہی کسی عدالت نے عمران خان صاحب کی جماعت کی طرف سے پیش کیے گئے فارم 45 کو ایکسپٹ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ فارم 47 کو ریجیکٹ کیا ہے۔ ابھی تک کوئی بھی ایک ایسا ثبوت سامنے نہیں آیا۔ البتہ وہ مخالفین جن کے بارے میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جعلی انتخابات کی بنیاد پر جیتے، اس میں سے 3 قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون نے ری کاؤنٹنگ کے اندر کامیابی حاصل کی ہے، اور وہاں پر فارم 45 اور فارم 47 کے برخلاف جب ری کاؤنٹنگ ہوئی تو پی ٹی آئی کے ووٹ کم ہوئے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے ووٹ زیادہ ہوئے اور قومی اسمبلی میں ان کی پرپورشن میں اضافہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 8 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی مسلم لیگ نون نے ری کاؤنٹنگ کے اندر جیتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ انتخابات کے حوالے سے بنایا گیا یہ سارے کا سارا فرضی ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ابھی تک کسی کورٹ آف لاء نے عمران خان صاحب کی طرف سے پیش کیے جانے والے ان حقائق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب عمران خان صاحب اس بات کا الزام لگاتے ہیں اپنے اسی آرٹیکل میں کہ ریاستی طاقتوں نے، ریاستی قوتیں عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے اور عمران خان صاحب کی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن کے اندر ملوث ہیں، تو وہ تمام لوگ جن کو عمران خان صاحب کی جماعت میں ہونے
کے باوجود بالٹیاں بھر بھر کے ریلیف مل رہا ہے. فواد چودھری صاحب ہیں, اسد عمر صاحب ہیں, ایون خود عمران خان صاحب ہیں, عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں, عمران خان صاحب کے پارٹی لیڈرز ہیں, یہ جو ہیں حماد اظہر صاحب ہیں, اسلم اقبال صاحب ہیں, اعظم سواتی صاحب ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب ہیں. ایک لمبی لسٹ ہے. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں نہ صرف ملوث پائے گئے تھے بلکہ ان کے اوپر اس بات کا الزام بھی ہے کہ یہ 9 مئی کے موقع پر پاکستان کی عوام کو ریاست پاکستان کے خلاف کھڑا کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے. لیکن یہ ریاستی جبر کیسا ہے کہ جناب ان میں سے لوگ جو ہیں وہ سی ایم بھی بن چکے ہیں, سینیٹر بھی بن چکے ہیں, رکن قومی اسمبلی بھی بن چکے ہیں, ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین اور قانون پر عمل داری کے لیے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں. تیسری جانب عمران خان صاحب نے اس بات کا الزام لگایا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو سیلیوٹ پیش کیا, یہ کہتے ہوئے کہ یہ جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. تو دلچسپ بات یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ یہ 6 جج صاحبان بھی ابھی تک کوئی ایک ٹھوس ثبوت سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو پیش نہیں کر سکے. آپ ان کی طرف سے اٹھائے جانے والے خط کے اندر جو نقاد ہیں ان کو پڑھ لے, کسی بھی جگہ پر کوئی ایک ایسا ثبوت سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو پیش نہیں کیا گیا جس کے اندر یہ بات بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ثابت ہو کہ جناب مداخلت کی گئی ہے. مداخلت ہوتی ہوگی, میں اس سے انکار نہیں کر رہا, کیونکہ جب لوگ اپوائنٹمنٹس کے لیے سفارشیں ڈھونڈتے ہیں تو جب اپوائنٹمنٹس مل جاتی ہیں تب ان کا شکر گزار ہونا بنتا ہے. یہ بات میں بہت زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ کس جگہ پر کس کی طرف سے کہاں سے سفارش ڈالی گئی تھی اور کس جگہ پر کون سی تقریر ہوئی تھی. لہٰذا اگر آپ کسی کے شکر گزار ہوں گے یا کسی سے آپ انڈیو فیور لیں گے تب آپ کو انڈیو فیور دینا پڑیں گی. لیکن اس کے باوجود میرٹ کے اوپر جہاں جہاں پر فیصلے کیے گئے ہیں وہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں آئی, اور اگر ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ثبوت سامنے آنا چاہیے. لیکن وہ ثبوت سامنے نہیں آئے گا کیونکہ اس وقت ان فیکٹ آپٹکس کو کریٹ کرنا ضروری ہے, آپٹکس کی بیس کے اوپر آگے بڑھنا ضروری ہے, کیونکہ پروجیکٹ عمران خان کو ابھی تک مکمل طور پر وائنڈ اپ نہیں کیا گیا. وہ جو ہے نا اس میت کو قبر میں اتارنے کے بعد اس کو بند کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ یہ مردہ دوبارہ باہر نہ نکل آئے. لیکن ابھی تک اس کو باہر اس کو جو ہے نا وہ مصنوعی تنفس دے کے زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب کسی نہ کسی لیول پر کوئی نہ کوئی اور چیز بھی ہو جائے. لیکن جب تک لوگوں کو اس بات کا واضح اندازہ نہیں ہوگا, یقین نہیں ہوگا کہ جناب یہ جو 9 مئی کے واقعات تھے ان میں ملوث تمام کے تمام افراد کو ٹنگ کے رکھ دیا ہے, اس وقت تک کسی نے سیدھا نہیں ہونا. عمران خان صاحب نے آج یہ آرٹیکل لکھ کر ایک جانب اسٹیبلشمنٹ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے تو دوسری جانب اپنی ہی پارٹی کے تمام لیڈرز جو اس وقت اپنے لیے پولیٹیکل رائٹس کی بات کرنے کے لیے یا پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کی ٹرمز آف انگیجمنٹ کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ان کے راستے میں بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ڈال دی ہے. اور اگر آپ غور کریں کہ عمران خان صاحب اپنی اس تمام کوشش جس کے نتیجے میں وہ پاکستان کی عوام کو ریاست پاکستان کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر وہ اس میں خدا نہ خواستہ کامیاب ہو گئے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے. میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اس وقت حقیقت پسندانہ سوچ یا ایک ایسی سوچ جس کے نتیجے میں پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے یا پاکستان کی عوام کا بھلا ہو سکے, ایسی سوچ پر آمادہ ہیں. وہ اگر آمادہ ہیں تو صرف انتقام لینے پر یا صرف اس بات پر جو ہے زور دینے پہ کہ جناب وہ جو کہہ رہے ہیں صرف انہی کی بات کو تسلیم کیا جائے, باقی تمام کے تمام آپشنز کو رد کر دی جائے. اور میرا نہیں خیال کہ اس بات کا اب کوئی امکان باقی رہ گیا ہے. اپنے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.